बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज बड़ी एक अहम ख़बर है जिसे डेवलपमेंट न्यूज़ कह सकते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने घर चाय पर मदऊ किया था। इस दौरान उन्होंने कई इंकशाफ अंगेज़ बयानात भी दिए और वो बयानिए उनके पहले बयानिए से ज़रा मुख्तलिफ भी हैं, और उनमें मैंने इंकशाफ अंगेज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि उनमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आम नाज़रीन और क़ारीन के लिए बिल्कुल नई हैं। इसीलिए आज हमने इस मौजू का इंतख़ाब किया है। लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सदर आज़म चौधरी साहब की क़यादत में एक वफ़द ने जब ज़मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की, तो उस दौरान मुसर्रत जमशेद चीमा जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है वो भी मौजूद थी। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और इमरान ख़ान साहब के घर के बाहर हज़ारों की अफराद में की तादाद में जो असतिज़ा इकराम हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ स्कूलों के, वो मौजूद थे। कॉलेज टीचर्स भी थे, वो मुज़ाहरा भी कर रहे थे, और मीडिया पर्सनस की बहुत बड़ी तादाद, ख़ासकर जो कैमरामैन हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। और इस दौरान शहर की जो मुख्तलिफ़ शाहराएँ हैं, बिलखुसूस कनाल रोड जो है वो कई घंटे बंद भी रही, ट्रैफिक वहाँ जाम रहा और शहर में आने जाने वालों को ख़ासी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इमरान ख़ान साहब का नाज़रीन जो आज पोस्चर जेस्चर और जो मामलात देखने में आए वो यकीनन बड़े होशरुबा थे। एक तरफ तो उन्होंने हमारे उन सवालात के जवाब में बहुत अच्छी बात ये बताई कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान आर्मी या उनके लोग, या जिसे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है, वो उनको ख़ुद ही लेके आए थे। इक़्तिदार तक पहुंचाने में बड़ी ख़ासी रहनुमाई और मुआवनत शामिल थी अफ़वाज पाकिस्तान की या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की। उसमें सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल होगी यकीनी तौर पे, लेकिन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर ये जो इल्ज़ाम धरा जा रहा था कि उन्होंने इनको बैसाखी फ़राहम की है और इमरान ख़ान साहब या तहरीक इंसाफ 2 सूबों में और वफाक में इक़्तिदार में आई, तो उस पर ख़ासी गुफ्तगू, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की इमरान ख़ान साहब ने। उनका कहना ये था कि मेरे आर्मी चीफ़ साहब से बड़े ताल्लुक़ात थे, और जनरल क़मर जावेद बाजवा जो हाल ही में रिटायर हुए हैं अफ़वाज पाकिस्तान से, उन्होंने जिस अंदाज़ से उनकी रहनुमाई की, उनकी सरपरस्ती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया इस मौके पे कि जिस तरह सरपरस्ती की जाती रही तहरीक इंसाफ की, वो यकसर कैसे तब्दील हो गई और वो आखिर वक्त तक इतने इख्तलाफात कैसे जो हैं वो पकते गए। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ ये कहा कि मेरा इख्तलाफ उनका नहीं था, शुरू में हम दोनों एक पेज पर थे, लेकिन 2-3 वजूहात ऐसी थी जिनकी बिना पर आर्मी चीफ़ के और इमरान ख़ान के इख्तलाफात हुए। इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि ये जो मेरे इख्तलाफ हैं वो किसी तरह अफ़वाज पाकिस्तान से नहीं है और ना थे ना हैं, ये सिर्फ़ क़मर जावेद बाजवा से इख्तलाफ हुए। लेकिन चूँकि वो डिसिप्लिनरी फ़ोर्स है और उस मुनज़्ज़म इदारे को एक शख्स कमान करता है, और उससे इख्तलाफ को उस पूरी फ़ोर्स का या पूरे इदारे का इख्तलाफ समझा जा रहा था। पहली बात जो वजह बताई इख्तलाफ की, उन्होंने ये कहा कि जो पंजाब के साबिक़ सीनियर सूबाई वज़ीर थे अलीम ख़ान साहब, जनरल बाजवा ये चाहते थे कि अलीम ख़ान को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मुझे ये इत्तलात थी, और LDA की 2-3 ब्रीफिंग्स में, मुझे मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में ब्यूरोक्रेसी ने यह बताया कि अलीम ख़ान LDA के अरबों रुपए के ना दहिंदा भी हैं। बल्कि इमरान ख़ान साहब ने तो यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो गबन में मुलव्विस हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो सोसाइटी उन्होंने फ़रोख्त की है, ये रोडा के जो इलाके में आता था, उससे उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, और वो जो हज़ारों प्लाट, 8,000 प्लाट का उन्होंने कहा कि 8,000 प्लाट अलीम ख़ान साहब ने फ़रोख्त कर दिए, जो न किसी नक्शे के मुताबिक हैं, न उसने क़वाइद व ज़वाबित पूरे किए, न स्कीम बाकायदा मंजूर करवाई गई। तो वो कहते हैं कि ये वो जेब में अरबों रुपए डाल के चले गए, और अब उन्हें कोई हाथ इसलिए नहीं डालता कि समा चैनल जो है वो ख़रीद चुके हैं। एक तो वजह ये बताई। दूसरी उन्होंने वजह ये बताई कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ़ थे तो उनके कॉर्डियल रिलेशन में एक दरार उस वक्त पैदा हो गई जब आर्मी चीफ़ साहब को इमरान ख़ान साहब कहते हैं मैंने ये कहा कि जी आप करप्शन जो है उसे ख़त्म नहीं करना चाह रहे कि नैब जो है वो फ़ौज के मातहत इदारा है, और उसमें जो तैनातियाँ और तकर्रियाँ और तबादले हैं वो भी यही करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान उसी दिफा के महकमे से होते हैं। तो
اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ آرمی چیف صاحب جب میں یہ جملہ کہتا کرپشن خاتمے کے لیے کہ لوگوں سے ریکوریاں کریں، اربوں روپے یہ قومی خزانے کا کھا گئے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، 2 خاندانوں کا ہاتھ تذکرہ کیا عمران صاحب نے، ایک انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ زرداری خاندان جو ہے وہ باہر جو پیسہ لے کے گیا ہے وہ ریکور کیسے کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے یہ جواب دیا کہ وہ جناب آپ پہلے ایسے کریں، معیشت ٹھیک کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی معیشت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ جب تک آپ ریکوری نہیں کریں گے، کرپشن ختم نہیں کریں گے، معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ مہنگائی کی وجہ بھی یہ کرپشن کا پیسہ ہے جو ہم ریکور نہیں کر پا رہے، اور اس پہ ہم اربوں روپے خرچ کر چکے ہیں۔ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو سلجھانے کے لیے اربوں روپے خرچ ہوا ہے، تو اب ریکوری صفر ہے۔ تو اس پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں عمران صاحب آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بارہا جب یہ کہا کہ جی ہمیں ریکوری کرنا ہے، تو اس پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جنرل باجوہ صاحب کے نزدیک کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالنا یا اپنے خاندان کے نام پر منتقل کروا لینا یا بیرون ملک بھجوا دینا، یہ معنی ہی کوئی نہیں رکھتا۔ مگر جنرل باجوہ صاحب جب یہ سوچ لیا کہ جی یہ معنی نہیں رکھتا تو میں اس میں کرتا کیا؟ میں نے ان سے کہا جی کہ ہم نے تو ریکور کرنا ہے۔ کہتا جب میں ان لوگوں کو ٹائٹ کرنے لگتا، کوئی تھوڑا پریشر ڈالتا، ہماری حکومت جو ہے یا وزارت جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتی، تو اسی وقت جو ہے نا ناراضگی شروع ہو جاتی۔ کہتے وہ ناراضگی بڑھتے بڑھتے پک گئی، اور بالآخر ایسا ہوا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کروا دی گئی، اور وہ لوگ میرے مخالفین جو ان پہ میں کرپشن کے لیے شکنجہ کس رہا تھا، ان لوگوں کو میرے خلاف ہی استعمال کیا گیا، اور مجھ میں عدم اعتماد کے ذریعے قومی اسمبلی میں قرارداد کے ذریعے میرے ساتھ، میری حکومت کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا۔ اس کے سب ذمہ دار جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم بات جو عمران خان صاحب نے اس موقع پہ کہی اور بڑے زور دے کے کہی، وہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے اس ملک اور قوم پہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جملہ ان کا جو ہے میں ابھی تک بھول نہیں پایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم جو ہے یہ اگر اس وقت نہ کیا جاتا تو نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی اپنا اقتدار کے 5 سال پورے کرتی، بلکہ یہ بھی ہوتا کہ کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ شاید ہم ریکور کرنے کے قابل ہو جاتے۔ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے بتائیں، اور اس کے بعد صورتحال جو بنتی گئی اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سارے کا سارا الزام اس پہ لگا رہے ہیں۔ لیکن پھر جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اب آپ کے آرمی اسٹیبلشمنٹ سے روابط جو ہیں وہ درست ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، درست ہونے تو کوئی چانس نہیں، ایسا مجھے دکھائی دے رہا، نہ ہی الیکشن کا کوئی دورہ ہے، نہ الیکشن کا چانس ہے۔ میرے تمام تر اعلانات اور دھرنوں کے باوجود، لانگ مارچ کے باوجود الیکشن کا بھی کوئی دور دور تک شائبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ہر نئے آنے والے بندے کو موقع دینا چاہیے۔ تو میں نے نئے آرمی چیف کو موقع دیا ہے کہ وہ اگر اپنے روش ٹھیک رکھیں گے، ہم سے معاملات ٹھیک رکھیں گے، اور ہمیں انصاف فراہم کرنے میں کوئی جو ان کا کردار رول ہو سکتا ہے وہ ادا کریں گے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور آرمی اسٹیبلشمنٹ سے ویسے کہا جائے کہ ہمارے معاملات طے پہ آ گئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات ناظرین انہوں نے کہی پنجاب اور خیبر حکومت کی تحلیل کے حوالے سے، وہ بڑی اہم ہے، اور اس موقع پر خاص کر یہ موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے، ہم حکومت توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وفاق پر یہ پریشر بڑھ جائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر حکومت بھی تبدیل ہو، اسمبلیاں بھی ختم ہوں، اور پھر ری الیکشن میں جائیں گے تو اس سے بڑا نیا، یہ تو ایک ری پول تو نہیں ہوا، یہ تو فریش الیکشن ہو جائے گا۔ ہم یہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور صرف ہم وقت اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا مناسب وقت ہو جس پہ ہم ایسا کام کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ دونوں حکومتیں، دونوں اسمبلیاں میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ جی ہماری حکومتیں ہم توڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں بنتا، وہ پتہ نہیں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں کہ جی نہ توڑی جائیں۔ بھئی ان کو تو چاہیے کہ وہ فوراً کہیں کہ توڑی جائیں، لیکن نہ جانے کیوں نہیں کہہ رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی، ہم نے کہا جی کہ یہ جو ایک آیا ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے، انہوں نے کہا جی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہم کوئی ایسا شوشہ ہی چھوڑا ہے کسی نے، کہتا سوشل میڈیا پہ آیا یا مین سٹریم میڈیا پہ آیا، یہ ایک شوشہ ہے، اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے کوئی مشاورت اس پہ نہیں کی گئی، نہ کسی نے رابطہ کیا ہے۔ ہم نے کہا جی کوئی بیک ڈور چینل، کوئی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسحاق ڈار سے اور احسن اقبال وغیرہ دوسرے لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو تھا ایک
ایک روش چھوٹی سی آئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کسی قسم کے مذاکرات میں اب شامل نہیں ہیں۔ ہمیں حکومت کی طرف سے مشاورت کا، ایون وہ جو میثاق معیشت ہے اس کا بھی کوئی پیغام نہیں ملا۔ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، اور ہوا میں کی ہوئی باتیں جو ہیں ہم اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے کہا جی پھر آئندہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو ملک کو ڈیفالٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ 5% جو صورتحال تھی وہ 90% تک پہنچ گئی ہے مہنگائی کی، افراط زر بڑھ گیا ہے، ڈالر جو ہے وہ 300 روپے پہ جا کے کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی کہیں آگے چلا جائے۔ کہتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں مہنگائی کی انہوں نے بڑا تناسب بتایا کہ بھی کہاں کہاں مہنگائی ہے، کتنی ہے، وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا، لیکن وہ لوگ جن کو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان لوگوں نے کس انداز سے جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ کہتے ہیں ہم خاموش نہیں ہوئے، ہم وقت کے انتظار میں ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کے پیچھے ہیں کہ حکومت بھی ختم ہو جائے دونوں صوبائی، اور یہ بھی کہتے عدالتوں میں کیس جب ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خیبر اسمبلی بھی ٹوٹے گی، پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹے گی، پنجاب کی حکومت بھی ختم ہوگی، خیبر کی حکومت بھی ختم ہوگی۔ اور جہاں تک قومی اسمبلی کے اجلاس جو ہو رہے ہیں ان کا تعلق ہے، یا قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کا تعلق ہے، تو ہم وہ 2 روز بعد ہمیں بلایا ہوا ہے اسپیکر صاحب نے، ہم اسپیکر کے پاس جائیں گے اور اپنے کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے تمام کے تمام استعفے منظور کر لیے جائیں۔ اس وقت تک تازہ ترین صورتحال یہی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو سیاسی نقشہ کھینچا ہے وہ مناظر جو ہیں وہ اتنے ہی ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ ابھی فی الحال دونوں اسمبلیوں کی تحلیل بھی تھم گئی ہے، حکومت بھی نہیں ٹوٹ رہی، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ نہ حکومت ختم کرنے کے حق میں ہیں، نہ اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب اور آصف زرداری کی جو ملاقاتیں تھیں پچھلے ہفتے میں، ان کا بھی اثر جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ اثرات ختم نہیں ہوتے، تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آئندہ آنے والے سیاسی کھیل جو ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ناظرین اتنی بات ضرور ہے کہ یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے اس کا مرکز لاہور ہے۔ اسلام آباد سے بھی سارے معاملات لاہور منتقل ہو گئے، اور جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سب کی نظریں ہیں۔ کراچی سے خیبر تک جو ہے ہر شخص لاہور پہ نظریں مرکوز کیے ہوئے، دیکھیں اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں، اور یہ جو سیاسی اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔